tonight's honored keynote speaker, Dr. Naveed Sherwani. Dr. Sherwani has over 25 years of experience in entrepreneurship, engineering, and management. In addition, he's a noted author of several books and over 100 articles of various aspects of semiconductor engineering. But above all, Dr. Sherwani is what we in Silicon Valley call a serial entrepreneur, having founded and co-founded multiple companies. Let's welcome Dr. Sherwani with a big round of applause. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ही मुश्किल काम दिया गया है, इसलिए कि मैं आप और खाने के दरमियान में हूँ और इस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप लोग सब ये कह रहे होंगे कि ये किस तरह इसकी स्पीच फटाफट ख़त्म होता है कि हम लोग सब खाना खा सकें। तो मैं अपने कमेंट्स को मुख्तसर रखने की कोशिश करूँगा। मेरा मकसद आज इस तकरीर का ये था कि जब मुझे सफ़ान भाई ने कहा कि आप आके कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें, तो मैंने सोचा कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं वापस जाऊँ 30 साल, वापस जाऊँ 20 साल, 10 साल, जब भी हम NED में थे तो उस वक्त हमारे क्या ख्यालात थे, क्या हमारे साथ क्या गुजरी हम पे, और उन ख्यालात का, उन सारे कैफियत का हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा। ठीक है ना? तो मैं थोड़े से टाइम में आप लोगों से वो शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं NED पहुँचा तो मैं आप सब लोगों की तरह 18 साल 19 साल का था, और जो मुझे पहली फीलिंग याद है वो ये है कि मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। और उसके बाद मुझे पता नहीं आप लोगों की फीलिंग कैसी थी जब आप लोग NED में पहले दिन दाखिल हुए, तो आप लोगों की क्या फीलिंग थी? ठीक है, लेकिन मेरे में एक अजीब सी बात है। अच्छा, उस वक्त होता यह था कि जब हम किसी के घर जाते थे, दावत पे जाते थे, तो लोग मुझसे पूछते थे आप बेटा आप क्या कर रहे हैं, इससे पहले कि वो मुझसे कुछ मैं शुरू हो जाता था। मैं NED में हूँ, मेरा एडमिशन हो गया जी। अच्छा, मेरे कहा जी मैकेनिकल में हो गया जी, इलेक्ट्रिकल में हो गया। मतलब कहने का ये है कि मुझे इतना फख्र था NED के ऊपर कि मुझे कोई आप मौका दें, मुझे आप थोड़ा सा चांस दें, मैं NED की बात करना शुरू कर दूंगा और फिर हम NED में क्या करें। लेकिन मैंने पिछले 30 साल में क्या बात सीखी है, वो फख्र आज मुझ में कभी खत्म नहीं हुआ, वो फख्र आज भी मुझ में है। जिंदगी के बहुत सारे हिस्से ऐसे आए कि कभी कभी मैंने मेरी क्लॉको स्कूल कराची से मैट्रिक किया था, उसके बाद दिल्ली कॉलेज से मैंने इंटर साइंस पास किया था। कभी ऐसा मौका आया कि कोई लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जी मैं ग्रामर स्कूल का हूँ जी, तो मैं फलाने स्कूल का हूँ। तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। मैंने कहा इस हालात में ये बताने की जरूरत है कि मैं मेरी क्लॉको से हूँ या दिल्ली कॉलेज से हूँ। मैं चुप ही रहा। लेकिन जिंदगी में ऐसा कभी मौका नहीं आया जब मैंने फख्र से ये नहीं कहा कि मैं NED का हूँ। आप IIT के भी हो सकते हैं, आप MIT के भी हो सकते हैं, आप स्टैनफोर्ड की भी हो सकते हैं, आप बर्कले की भी हो सकते हैं, लेकिन मैं NED का हूँ और मुझका आज भी इसमें बहुत फख्र है। जब हम NED पहुंचे तो इस फख्र के अलावा मैं समझता हूं कि कुछ चेंज हो गया, कुछ हालात कुछ चेंज हो गए। मतलब मैं समझता हूं कि मुझे NED ने कुछ एक इस किस्म की एनर्जी दे दी कि हम लोग ये सोचना शुरू हो गए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एक आध वाकया बताता हूं कि हमने कुछ ऐसे काम किए जो कि पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली से नाजमाबाद का रहने वाला बच्चा ये बात नहीं सोच सकता। पहला वाकया क्या पेश हुआ, नंबर 1 क्या हुआ कि हमने देखा कि NED में कंप्यूटर सेंटर था, लेकिन उसमें एक ताला लगा हुआ था। हम लोग 4-5 दोस्त सीधे VC के ऑफिस में गए। हमने पूछा कि भाई ताला क्यों लगा हुआ है? उन्होंने कहा जी AC काम नहीं करता। ओके, खैर हमें तो पता नहीं था AC कैसे काम करते हैं। हमने 2-4 लोग जमा किए और उन्होंने कहा जी AC ऐसे ठीक हो, सबने AC ठीक करा। हमने कहा VC साहब से कहा जी AC ठीक हो गया, आप ताला तो खोल दें। उन्होंने कहा दूसरी प्रॉब्लम बता दी उन्हें कि जी कोई ट्रेंड स्टाफ ही नहीं। हमने अच्छा तो ट्रेंड स्टाफ कहाँ से आ सकता है? उन्होंने कहा जी तो IBM ने हमें कंप्यूटर दिए थे। हम लोग उसी वक्त रिक्शा टैक्सी बस लेके 3 दोस्त IBM के ऑफिस आई चौधरीगढ़ रोड में पहुंच गए। ठीक है, आपको पता ही NED के स्टूडेंट किस टाइप के होते हैं। वो जो IBM का जनरल मैनेजर है, वो समझा हम कोई दंगा फसाद करने आए हैं, कोई आग शाग लगाने हैं, कोई प्रॉब्लम करने आए हैं, तो बड़ा परेशान हो गया। कहने कि आप लोग क्यों आए? मैंने कहा जी अब इसलिए आए हैं, वो एक कंप्यूटर सेंटर बंद पड़ा है। उन्होंने कहा जी भाईजान बात दरअसल ये है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी यूनिवर्सिटी के साथ था, हमने सबको ट्रेन कर दिया, गल बुक हो चुकी है।
نے کہا دیکھیے آپ نے یہ کیا تو ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ کمپیوٹر سینٹر تو پھر بھی بند ہی ہے نا, تو وہ تو نہ آپ کی کوئی ریپوٹیشن کا فائدہ ہو رہا ہے نہ کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہیں. ہم نے کہا تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اور لوگوں کو ٹرین کر دیں. انہوں نے کہا جی آپ 5-6 لوگ لے آئیں ان کو ٹرین کر دیں گے. چلیں بات مقصد انہوں نے ان کو ٹرین کیا, ہم نے وہ کمپیوٹر سینٹر کھولا, ہم نے وہاں پہ کلاسز سٹارٹ کی اور NED کے اسٹوڈنٹس نے مل کے اس کے اندر فورٹرین کی کلاسز, اور 6-7 مہینے میں اب پورا ہمارا کمپیوٹر کا ایک یعنی کہ ایک کلاسز ساری سٹارٹ ہو گئی, اور اس کا نتیجہ ہے کہ بے تحاشا NEDians نے کمپیوٹر لینگویجز سیکھی. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ 18 سال کے 3 لڑکے مڈل کلاس کے, کیا ان میں کیا چیز چینج آ گئی جنہوں نے یہ کیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی دوسری بات بتاتا ہوں کہ جب میں NED میں گیا تو میرا جو پہلا بزنس آئیڈیا تھا وہ بھی مجھے NED سے آیا. میں NED میں اپنی فیس دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ باہر کچھ احتجاج کر رہے ہیں, کچھ فلیگز لے کے گھوم رہے ہیں. پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں جن کا NED میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. وہ کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس لیے کہ اس سال شاید 275 سیٹس ہوتی تھی, تو جو بندہ 276 اور 277 تھا اس لسٹ میں, اس کو تو ایڈمیشن نہیں ہوا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کچھ کوٹا پہ لوگ آ گئے ہیں تو کچھ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, بڑے اعتراض کر رہے تھے. تو مجھے آئیڈیا آیا کہ جو بیچارہ 276 یا 277 پہ ہے اس کا کیا ڈفرینس ہے جو 274 پہ ہے. کوئی فرق نہیں, بہت تھوڑا سا فرق ہے نا. تو میں نے اور کچھ میرے دوستوں نے مل کے ایک کوچنگ سینٹر کھولا, اور وہ کوچنگ سینٹر 3 سال میں اتنا کامیاب ہوگا کہ ہمارے 11 امپلائیز تھے اور 225 اسٹوڈنٹس تھے اس کے اندر. اور یہ آئیڈیا اگین میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کبھی نہ آتا, اس لیے کہ مجھے NED نے وہ فخر دیا, وہ عزم دیا اور وہ طاقت دی کہ ہم لوگ سوچ سکتے تھے کہ ہم لوگ ایسی چیزیں کام کر سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ایک بزنس سٹارٹ کر لے گا. تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ NED نے میرے میں وہ ایک ایسی قسم کی انرجی ڈال دی جو میں سمجھتا ہوں آج یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں, وہ انرجی میرے میں آج بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے پروجیکٹ اتنے انٹرسٹنگ تھے. میں آپ کو ایک ذرا مزیدار پروجیکٹ بھی بتاتا ہوں. اس زمانے میں آپ جو لوگ اتنے میری عمر کے ہیں ان کو پتا ہوگا جاوید جبار صاحب نے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا خیر بڑی انٹرسٹنگ فلم تھی, میں اس کی فلم کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ اس میں یہ تھا کہ اس کی پبلسٹی کرنے کے لیے انہوں نے نارتھ ناظم آباد کے جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر لکھا بڑے لفظوں میں بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین. تو جب بھی آپ نارتھ ناظم آباد کی طرف ڈرائیو کریں تو وہ آپ کو نظر آتا تھا. ہم نے دوستوں نے سوچا, ہم میں اتنا یعنی کہ انرجی تھی اور اتنا وہ تھا, ہم نے کہا یار ہمیں ایسے کرنا چاہیے, دا کوچنگ سینٹر بھی ہمیں جا کے نارتھ ناظم کے پہاڑ پہ لکھنا چاہیے. انجینئر تو ہم تھے ماشاءاللہ سے, NED نے بڑا ٹرین کیا ہوا تھا. ہم نے کیلکولیشن کی, اچھا بھائی اتنا پینٹ چاہیے ہوگا, چونا پینٹ کو تو خیر سے یہ رسیاں ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. ایک چھوٹی منی اپنے سوزوکی ہوتی تھی ہمارے پاس, اس کے اندر سب لوگ پہاڑ کے پاس پہنچ گئے. اب وہ ہم پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ پینٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا سوچا, یہ کیا ہو سکتا ہے. Anyway, obviously you know that is not possible, it is a huge project. لیکن مزے کی بات اس عزم اور اس فخر کی یہ ہے کہ خیر ہم نے کبھی اس پہاڑ کو تو پینٹ نہیں کیا, لیکن اس دن کے بعد کسی نے ذکر نہیں کیا اس فیلئر کا جو ہمارے ساتھ ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے میں NED نے بات ڈالتی تھی, کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹرائی کرو, فیل ہو جاتے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, جسٹ کیپ آن گوئنگ فارورڈ. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ NED نے مجھے دی نا, وہ تھی ایک ٹیم اسپرٹ. جو میرے ٹیم اسپرٹ کیا ہے آپ سب لوگوں نے کیا ہوگا, اس زمانے میں پتا کیا ہوتا تھا, ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا 9 لوگوں کا. ہم سب لوگ مل کے ہر چیز سب لوگ مل کے کرتے تھے, پڑھائی ساتھ کرتے تھے, کھانا ساتھ کرتے تھے. حد تو یہ ہے کہ ہم باتھ روم ساتھ جایا کرتے تھے. مذاق نہیں کر رہا ہوں. اگر کوئی باتھ روم جا رہا ہے دوسرا بندہ کیا جا رہا ہے, باتھ روم جا رہا ہوں, چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, بات کرتے ہوئے جائیں گے. آج کل کے گے اورینٹڈ زمانے میں کسی کو کہوں کہ میں خالد رضا کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے باتیں کرتا جاتا, باتھ روم میں جایا کرتا تھا, مجھے کوئی سین فرانسسکو کے علاقے کے اندر میرے خیال سے بہت مشکل ہو جائے گی میری. بہرحال لیکن یہ ہماری ٹیم اسپرٹ تھی کہ ہر چیز مل کے کرنی ہے, ہر چیز ساتھ کرنی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک بندے نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے, ختم ہو گیا, اس کے جرنل بنا لے ہیں, باقی لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, راتوں تک اس کا کام کر رہے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کی اتنی کیئر کرتے تھے کہ ہم نے یہ سیکھا, انڈیویجول از نتھنگ, اٹ از دا ٹیم دیٹ میٹرز. یہ بات مجھے NED نے سکھائی. ہر کمپنی جو میں نے سٹارٹ کی ہے اس کے اندر یہ سب سے پہلے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ٹیم میٹرز. ٹھیک ہے. ایک اور بات مجھے NED نے سکھائی کہ ہم ایک دوسرے کی بڑی کیئر کرتے تھے.
اس میں انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں میکینیکل میں تھا. میکینیکل کے اندر کوئی خواتین نہیں تھیں اس زمانے میں, اب تو خیر چینج ہو گیا ہے. سول میں خواتین تھیں. تو میں اور میرے کچھ دوست, ایک راشد شیروانی صاحب تھے, ایک شمون صدیقی صاحب ہے, شاید آپ ان کو جانتے ہوں گے. تو ہماری بیکاز آف سم ریزن ان خواتین کے ساتھ کچھ دوستی ہو گئی, بات چیت ہونا شروع ہو گئی. تو گرلز کامن روم کے سامنے ہم تینوں لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے بریانی کھایا کرتے تھے اور کوک پیا کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں شاید آپ کو یہ کوئی بہت بگ ڈیل نہ لگے, اس زمانے میں ہمیں بہت بڑی بات ہے. او مائی گاڈ, ہم لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اس لیے کہ خواتین اتنی کم تھی کہ ان کی دوستی ہمارے لیے بہت ایک پرائڈ کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اس بات. اچھا پھر کیا ہوا, تو ہم اس کچھ پروجیکٹ میں ذرا زیادہ ہی انوالو ہونا شروع ہو گئے, کچھ بریانیاں بڑھنا شروع ہو گئی, کچھ کوک ذرا زیادہ ہونا شروع ہو گئے. بھارت ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دستک ہوئی. اچھا اس میں ایک اور بات یہ مزے کی یہ ہے کہ اس زمانے میں میں پی ایس ایف میں انوالو ہونا شروع ہو گیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ارشاد سلیم صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, بہت ہی انٹرسٹنگ آدمی تھے, بہت سیکھا ان سے میں نے. ایک بات میں بتاتا چلوں, ان سے میں نے جو سیکھی, جو کہ مجھے این ای ڈی کی بات یاد ہے. ارشاد سلیم نے مجھے کہا تھا, نوید 50% کام کرنا, 50% دنیا کو بتانا کہ تم کیا کام کرتے ہو. بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ بات میں نے سیکھی. ایکچولی پی ایس ایف بھی یہی کیا کرتے تھے, جو کام دیا ہے 50% ٹائم لگا کے بتاؤ دوسروں کر کے رہے, اس لیے کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو دستک ہوئی, ایک موٹر سائیکل پر ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. کہنے کہ میرا نام الطاف شکور ہے اور میں جمعیت کا امیر ہوں. میں نے کہا لے بھائی, میرا جمعیت کی کسی لسٹ پہ نام آ چکا ہے, اب خیریت نہیں ہے. میں نے کہا میں پی ایس ایف پہ تھوڑا بہت ہی کام کرتا ہوں, بہت زیادہ کام نہیں کرتا ہوں. کہیں گے نہیں میں یہ پولیٹیکل وجہ سے نہیں آیا, میں کسی اور وجہ سے آیا. میں نے کہا اچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے اچھا میں اندر آ سکتا ہوں. میں نے انہوں نے بٹھایا چائے پی, تو کہنے لگے کہ جب آپ این ای ڈی میں آئے تھے, یہ آپ کا تیسرا سیمسٹر ہے, پہلے سیمسٹر میں شاید آپ کی پہلی یا دوسری پوزیشن تھی. میں نے کہا تھی جی. کہنے لگے دوسرے میں شاید آپ کی دوسری پوزیشن. میں نے کہا تھی. کہنے آپ کو ابھی پتا ہے کہ آپ کے تھرڈ سیمسٹر میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا نہیں پتا, ابھی تو ایگزام ریزلٹ تو آئی نہیں, تو کل آنے والے ہیں. کہنے لگے ہاں میں ریزلٹ دیکھ ہی کے آ رہا ہوں رجسٹرار آفس سے. آپ کو پتا ہے کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا 1 اور 2 ہوگی. کہیں گے نہیں. میں نے کہا اچھا شاید 5th ہو. کہ نہیں, لیٹ می ٹیل یو آپ ٹاپ 10 میں بھی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے. کہنے کا نوید بھائی میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کچھ اور انٹرسٹنگ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ, تو اس کی وجہ سے شاید آپ کی پوزیشن جو ہے وہ نمبر 1 نمبر 2 سے ہو کے. میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں, مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میں کوئی پی ایس ایف کی جمعیت کی بات کرنے نہیں آیا, میں صرف ایک این ای ڈی این کے گھر آیا ہوں. اس این ای ڈی این کو یہ بتانے کے لیے تمہارے لیے زندگی میں کیا امپورٹنٹ ہے اس پہ فوکس کرو, پوری زندگی اس کا فائدہ لو گے. یہ 1-2 سیمسٹر کی بات ختم ہو جائے گی, بریانی ختم ہو جائے گی, کو ختم ہو جائے گا. میں نے یہ کیا. اس کے بعد میری زندگی میں جب بھی کوئی کامیابی ہوتی ہے میں الطاف شکور کو کال کرتا ہوں, ان کو ای میل بھیجتا ہوں اور ان کا ابھی تک شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے مجھ پہ کیا احسان کیا تھا. یہ ایک این ای ڈی این کا احسان ہے, ایک اور این ای ڈی این. اچھا تیسرا ہمارے پہ احسان ہے, سب لوگ کہتے ہیں کہ این ای ڈی این پہ بڑا انویسٹ کیا. کچھ عرصے پہلے یہاں پہ ایک فنکشن ہو رہا تھا ایچ ڈی ایف کا, ہیومن ڈیولپمنٹ فارمیشن. یہ لوگ پاکستان میں اسکولز وغیرہ چلاتے ہیں. تو مجھے جاوید خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قرضہ ہے کیا؟ تو چونکہ ہے تو میں انجینئر, غیر انجینئروں کا کام نہیں کرتا, لیکن میں نے ایک کیلکولیشن کی. وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ این ای ڈی کا جو قرضہ ہے نا, یہ افضال صاحب جب ابھی ہم سے کبھی پیسے مانگے نا, وہ ان کو ہم کیلکولیشن کر کے بتانا چاہتے ہیں وہ قرضہ ہے کہ یہ میں نے کیلکولیشن کی, میں آپ کو بتانے لگا ہوں. فرض کریں 30 سال پہلے اگر میں این ای ڈی گیا اور فرض کریں اس ایجوکیشن کی ویلیو کچھ تھی, لیٹس اسیوم کر لیتے ہیں $20,000 تھی, 4 سال کے $80,000 ہو. فرض کریں این ای ڈی مجھے وہ فری ایجوکیشن نہیں دیتی, بلکہ یہ کہتی ہے ایسے کرتے ہیں ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں, آپ کا ابھی پیسے نہیں ہیں, بعد میں دے دیجیے کوشش کے ماڈل پہ. لیکن ان لائک کوشش ماڈل ہم ایسے کرتے ہیں اس پہ ایک 3% انٹرسٹ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یعنی کہ جب ختم ہوگا تو وہ آپ کے ایک ڈاکومنٹ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے 80,000 کا قرضہ 3% کے اوپر. ٹھیک ہے جی. کیلکولیشن کریں تو 10 سال بعد وہ قرضہ جو ہے وہ $1,10,000 ہو جاتا ہے, 20 سال بعد $1,45,000 ہو جاتا ہے, اور 30 سال میں جس وقت میں یہاں پر ہوں تو وہ $2,00,000 ہو جاتا ہے. اب مجھے شاید صفان بھائی نے بتایا تھا کہ شاید یو ایس اے میں 800 ملین ڈالر کا قرضہ ہے ہم لوگوں پہ.
میری کیلکولیشن کے مطابق تو افضال صاحب کو پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا قرضہ واپس لینے آئے ہیں بھائی. چلو نہیں دیتے 2 لاکھ, چلو 20,000 ہی دے دیتے ہیں. تو اگلے 10 سال میں 20,000 ہی واپس کر دیں تو چلو کیا $2,000 سالانہ ہے نا. تو میں آپ سے 2 لاکھ بھی نہیں مانگتا, میں تو آپ سے کہتا ہوں 1/10 بھی آپ دے دیں تو وہ آپ کا قرضہ جو ہے بہت لمبا قرضہ ہے. تو یہ کبھی NED والے, کبھی کوئی سہیل بھائی ہمارے اللہ ان کو یعنی کہ ان کی کوشش جو ہے اس کو بہت کامیاب کرے اور باقی طالب سب کو کامیاب کرے, لیکن یہ کوئی مانگ نہیں رہے پیسے, یہ کوئی بیگنگ ٹیکنالوجی نہیں چل رہی ہے, یہ قرضہ واپس ہو رہا ہے, ریئل قرضہ ہے. ہم نے بڑے پیسے کمائے ہیں اس کا ہم فریکشن آپ سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آخر میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں. یہ جو مجھے فخر تھا نا NED میں جانے کا, یہ مجھے نہیں تھا, میرے گھر والوں کو, میرے رشتہ داروں کو, سب کو بڑا فخر تھا. تو میری امی جو ہے ان کو بہت فخر تھا اس بات کے اوپر. یہ کوئی قصہ نہیں ہے, یہ ایک ریئل واقعہ ہے, یہ میری اپنی امی کا واقعہ ہے. تو ان کی زندگی کے آخری سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا ایک ڈبہ سا ان کے بیڈ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے. ہم سب پوچھتے تھے کہ اس ڈبے میں کیا ہے. وہ ڈبہ کھولنے نہیں دیتی تھی ہمیں, کہتے بیٹا جب میں دنیا سے چلے جاؤں نا تو آپ یہ ڈبہ کھول لیجیے. یہ ریئل واقعہ, دس ہیپن. خیر 2-3 سال پہلے کی بات ہے, امی اللہ میاں کے پاس چلی گئیں تو ڈبہ کھولا گیا. جب وہ ڈبہ کھولا گیا تو میرے 6 بہن بھائی ہیں, ہم سارے بہن بھائیوں کے لیے اس میں کچھ ایک چیز تھی. کوئی کنگن نہیں تھے, کوئی وصیت نہیں تھی, کوئی پیسے نہیں تھے, کچھ چیز تھی. ہر بچے کے لیے وہ کچھ چھوڑ کے گئی تھی. آپ کو پتا ہے میرے لیے وہ کیا چھوڑ کے گئی تھی؟ میرا NED کا ID کارڈ. اور اس میں ایک چھوٹا سا نوٹ چھوڑ کے گئی تھی, اور اس نوٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم NED کو کبھی NED کو بھلا دو گے, وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح تم نے مجھے بھلا دیا. تو اس لیے کبھی NED کو نہ بھلانا اور کبھی پاکستان کو نہ بھلانا. تو میں آپ لوگوں سے صرف یہی کہوں گا کہ پلیز اپنی ماں کی خاطر, میری ماں کی خاطر, NED کی خاطر NED کو کبھی بھلائیے گا نہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.